अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। MJ TV। एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, उनमें से जस्टिस अमीनुद्दीन ने कल रिक्यूज कर लिया था, दस्तबरदार हो गए थे, और आज एक और मुअज़्ज़ज़ जज ने रिक्यूज कर लिया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बनाए हुए और उनकी सरबराही में बने हुए इस बेंच में बैठने से इनकार किया है। जी हाँ, आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी ऐलान किया कि वो इस बेंच में नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो समझते हैं कि जो पंजाब में इलेक्शन में ताख़ीर के हवाले से जो शुरू में फ़ैसला आया था वो 7 जजों का फैसला था और 4-3 की अक्सरियत से दरख्वास्तें मुस्तरद की गई थी, जबकि तासुर ये दिया जा रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी ये कहा कि ये 3-2 का फैसला था और 5 जजों ने सुना था। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा इस सूरत हाल में वो इस बेंच पर नहीं बैठ सकते, वो अपने उस फैसले पर कायम हैं जो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मिलकर लिखा था और चंद दिन पहले जारी किया था, और जिसमें उन्होंने कहा था कि ये 4-3 के फैसले से जो है तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें और सू मोटो कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी थी। तो आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी उठ गए, कल जस्टिस अमीनुद्दीन खान उठ गए थे, तो पीछे रह गए 3। जी हाँ, वही 3, जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इत्तलात ये हैं कि अब 3 कुर्सियां लगाई गई हैं। पहले 5 से 4 हुए तो 4 कुर्सियां लगाई गई, और अब आज 4 से 3 हुए तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 3 कुर्सियां लगा ली हैं। यानी कि अब जो बाकी मांदा बचे कुछ जज हैं उनके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगी। बज़ाहिर फुल कोर्ट के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, मगर अब जब इतनी बार ये बेंच टूट चुका है, तकरीबन हैट्रिक हो चुकी है, तो ये मुतालबा बढ़ रहा है कि फुल कोर्ट का बेंच बनाया जाए। मेहमानों का तारफ कराते चले, इस तज्जियाकारों के बेंच पे जो मेरे दाएं जानब हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह, जो कि साबिक़ सेक्रेटरी कानून हैं और मुस्लिम लीग नून के वकील रहनुमा भी हैं, और मेरे बाईं जानब हैं सबके जाने पहचाने बहुत ही गैर जानबदार इस बेंच के मुअज़्ज़ज़ रुकन जनाब नासिर इकबाल, जो डॉन अखबार के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। मैं हूँ मतीउल्लाह जान। तो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, अब ये बताएं कि अब अगर 3 जजों का बेंच आ रहा है तो क्या 3 जजों के बेंच आपको कबूल है या आपका क्या मुतालबा होगा? देखिए, 7 जज बैठे, उसमें से 5 हो गए, 5 के बाद 4 हो गए, 4 के बाद 3 हो गए, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। ये लगता यही है कि कुछ मुस्तकिल जो है ना चीज़ें रेत हाथ से जैसे निकलती है ना, निकलना शुरू करती है, निकलना शुरू हो गई है। ये मुझे एक मॉरल क्राइसिस लगता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और हम नहीं चाहते एज ए सिटीज़न के सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये लोगों की राय हो। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा बिहेव करना चाहिए और ऐसा बिहेव करते नज़र आना चाहिए कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उनके अंदर आपस में फंक्शनल पॉलिटिक्स नहीं है, वो एक दूसरे को गिराने पे नहीं तुले हुए। और अगर 2 जज पहले और 2 बाद में ये कह गए हैं कि हमारी राय डिफरेंट है, तो अब इनको चाहिए कि ऐसा न करें। ठीक है, अगर कुर्सी पे आके बैठ जाएंगे, हम तो वकील हैं, सर झुकाएंगे, लेकिन इस फैसले को कौन मानेगा? जिसका बेंच की शिकस्त तो रेख्त नज़र आ रही हो, जहाँ फिशर पॉलिटिक ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको इतना तनाव बल्कि एक तरह की जंग नज़र आ रही हो, तो सिटीजन पे क्या तअस्सुर पड़ेगा? तो ये सिर्फ इस केस की बात नहीं कर रहा मैं, हमारी लास्ट रिजॉर्ट है सुप्रीम कोर्ट। मगर बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, अगर आपकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद कर देती, यानी कि मामला आप तक तो नहीं था, वो तो इलेक्शन कमीशन का मामला था, और इलेक्शन कमीशन अगर अमल दरामद कर देता और 30 अप्रैल की तारीख तब्दील ना करता, और वो भी 5 महीने बाद की, तो सुप्रीम कोर्ट में ये सारी सूरत हाल, अफसोसनाक सूरत हाल पैदा ना होती ना। तो कौन जिम्मेदार है इस सूरत हाल का? अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई है पनामा केस से। एक चलते हुए निज़ाम को एक सिस्टम के तहत डिरेल किया गया, और मैं यहीं खड़े होकर आपको कहता हूँ कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट के जुडिशल विंग ने किरदार अदा किया था। वो सिस्टम चला गया, खान साहब चले गए, लाने वाले सहूलत काल हैंडल चले गए,
اب بات یہ ہے کہ باقی لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. اور دوسرا کرائسس پیدا کس لیے ہوا ہے؟ وہ 63A کی جو ججمنٹ آئی ہے جس میں آئین کو ری ریٹ لکھا گیا ہے سادہ لفظوں میں، جس میں کہا گیا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس دے گا وہ ہم اس کا ووٹ نہیں گنیں گے. یہ سارا پارٹی کے فیصلے کے خلاف، جی یہ پارلیمانی ساری کرائسس وہاں سے پیدا ہوا ہے. فقہ اسلامی میں ایک مثال دی جاتی ہے، تھوڑا سا لفظ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں. ایشو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کنویں میں کتا اگر گر جائے تو کتنے ڈول پانی کے نکالیں گے تو پانی پاک ہوگا. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک کتے کو نکال کے باہر نہیں پھینکیں گے تو وہ پانی پاک نہیں ہوتا. جو اصل مدعا ہے نا وہ جب تک طے نہیں ہوگا، یہ بیسیکلی سپریم کورٹ پولیٹیسائز ہو گئی ہے. یہ غلط ہے، یہ ٹریشنگ آف سپریم کورٹ غلط ہے. میں کروں کوئی کرے غلط ہے. اور ایک بات میں اور کروں گا، سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دینے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. پاکستان کی آئین کی یہ موقع بھی آپ نے عدالت میں ہی کہنا ہے نا. نہیں، میں عوام کو بھی بتا سکتا ہوں کہ لکھا ہوا ہے آئین کے اندر کہ وہ شاید نہ کہیں کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشل برانچ کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ بائنڈنگ ہے. الیکشن کمیشن نہ ایگزیکٹو ہے نہ جوڈیشل ہے، وہ سوئی جنرس ہے. ٹھیک ہے. ناصر اقبال صاحب، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے جو یہ کہا کہ یہ ایک مورل کرائسس ہے، تو سپریم کورٹ کے اندر یہ جو اب سو کالڈ مورل کرائسس پیدا ہو گیا ہے وہ بڑی سنگین اور ڈرامائی صورتحال ہے. تو اس کا ذمہ دار آپ کے خیال میں کون ہے؟ مفتی صاحب دیکھیں، یہ ایز اے ہول یہ ہونا تو نہیں چاہیے. ہم تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ڈویژن ہے. اور دیکھیں رسپانسبلٹی جس طرح پرائم منسٹر کے اوپر آتی ہے تو اس ہاؤس کے جو ہیڈ ہیں چیف جسٹس صاحب، ان کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے نا. ہاؤس کو ڈویژن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں 2 دن ہو گئے ہیں، ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی ہے. ویسٹیج آف ٹائم ہے، ویسٹیج آف منی ہے. لوگوں کا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے، لوگوں کے پیسے بھی ضائع تو ہو رہے چیف ہیں. جسٹس کیا کریں؟ نہیں دیکھیں، وہ ہر چیز قانون کے مطابق تو کر رہے ہیں. بینچ بنانا ان کا اختیار ہے، اگر ایک جج چلے گئے تو نیا بینچ آ جاتا ہے. اس میں غیر قانونی کیا ہے؟ نہیں غیر قانونی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرا خیال بہترین حل یہی ہے کہ اب جو 3 ممبر بینچ نہ سنیں، اب کوئی لارجر بینچ سنیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا وہ نہ بیٹھیں. اس کے علاوہ جو ججز رہ گئے ہیں وہ سب بیٹھیں. تو لارجر بینچ تو پہلے بھی بنا تھا 9 ججوں پہ میں. اب فل کورٹ کیا اس کا حل نہیں ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں فل کورٹ، لیکن جس میں ریکیوز جنہوں نے کر لیا ہے ہاں وہ اس پہ نہ بیٹھے. وہ نہ مطلب بیٹھے. ریکیوز تو 2 ججوں نے کیا، جیسے وہ بھی ریکیوز والے بھی بیٹھ سکتے ہیں. اچھا اگر فل کورٹ ہے تو فل کورٹ. میں تو ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ کورٹ ہوتی فل ہے. پاکستان کی آئین میں کورٹ تو مطلب ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس اینڈ ججز، جیسا کہ انہوں نے مصطفیٰ امپیکس میں کہا کہ کیبنٹ سے گورنمنٹ سے ایگزیکٹو سے مراد جو ہے وہ ہے پرائم منسٹر اینڈ دی منسٹرز. لیکن اس وقت جو دیکھیں اس کیس کو بھول جائیں، وہ تو اتنا اہم نہیں ہے. سپریم کورٹ کے ادارے کی ڈس انٹیگریشن، میں پھر لفظ استعمال کرتا ہوں، سپریم کورٹ کے ادارے کی ڈس انٹیگریشن ہو رہی ہے. یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان جب غریب ہوتا ہوں کسی پریشانی سے، میں نے کہاں جانا ہے؟ میں نے اسی دروازے کو کھٹکھٹانا ہے. میں نے یہ ادارہ بنایا اس لیے بطور سٹیزن. اگر یہ ادارے میں یہ شکل آئے گی تو میرا کیا اعتماد رہے گا؟ اس لیے میری درخواست سب سے کہ اس ادارے کو ہمیں ٹریش نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک، ہمیں آپس میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے کوئی مسئلہ ہے نا کیا ہوتی ہے، جج کی انا تو ویسے کوئی نہیں ہوتی. جج کو تو روز وکیل کے جناب آپ نہ بیٹھیں. خیر جو حکومت میں ہوتا ہے سارے مل جائیں. جب تک لوگ حکومت میں ہوتے ہیں ان کی انا ہوتی ہے، جب نکل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تو انا نہیں ہے. انا تو خیر آپ لوگوں کی بھی بہت تھی جب آپ اقتدار میں تھے، اور اب جو طاقت میں جو بھی عہدے پہ ہوتا ہے اس کی انا تو ہوتی ہے. ناصر مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا آئینی ریمیڈی ہے اگر فل کورٹ نہیں بنتا اور جو حکومتی عہدیدار ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فل کورٹ بنائیں ورنہ ہم آپ کے سامنے پیش نہیں ہوتے، تو کیا الیکشن کمیشن بھی یہ پلی لے سکتا ہے بطور ایک آئینی ادارہ کہ فل کورٹ بنائیں ورنہ ہم پیش نہیں ہو سکتے؟ کیا الیکشن کمیشن پیش ہونے سے انکاری ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں الیکشن کمیشن کو بھی چھوڑ دیں. ابھی جو جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بات کی وہ بہت بڑی بات ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ اس ادارے کو پر خیر کرے اور جو بھی ججمنٹ آئے اس کو لوگ قبول کریں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کی انہوں نے. اس میں میسیجز ہے. تو لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہاں
تو دیکھیں الیکشن کمیشن تو یہ سٹینڈ نہیں لے سکتا کہ ہم نہیں آتے, یہ تو پولیٹیکل پارٹیز سٹینڈ لے سکتی ہیں کہ ہم نہیں اس کو میں پارٹیسپیٹ کریں گے, ہم حصہ نہیں بنیں گے, یا فل کورٹ ڈیمانڈ کریں. الیکشن کمیشن ڈیمانڈ نہیں کرے گا. الیکشن کمیشن نے تو اپنا کیس پلیٹ کر دیا ہے, لیکن اٹارنی جنرل تو فل کورٹ کا مطالبہ کر سکتے ہیں, اٹارنی جنرل صاحب کر سکتے ہیں, وہ تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو نا. لیکن وہ واک آؤٹ یا بائک آؤٹ تو نہیں کر سکتے کورٹ کی پروسیڈنگز کا. نہیں دیکھیں ایز اے اٹارنی جنرل نہیں کر سکتے, لیکن میں باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جیسے فاروق نائک صاحب ہیں, اکرم شیخ صاحب ہیں, ابھی آل تو وہ امپلیڈ نہیں ہوئے, لیکن ان کی ریکویسٹ تو ہے نا, انہوں نے پٹیشن فائل کی ہوئی, اپلیکیشن فائل کی اس ہے. کو سنا ہی نہیں جا رہا ابھی تک, چیف جسٹس نے فیصلہ ہی ابھی نہیں کیا. تک فیصلہ نہیں ہے کہ ان کو سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا. لیکن کل پرسوں چیف جسٹس نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم اٹارنی جنرل صاحب کے بعد آپ کو بھی سن لیں گے, یہ انہوں نے کہا ضرور تھا. لیکن جو اپلیکیشن ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک آفس نے شاید تسلیم نہیں کی ہے, یا وہ فائل اس کو انٹرٹین نہیں کیا. لیکن بہرحال وہ تو کورٹ کا مسئلہ ہے. کہ یہ ابھی جسٹس قاضی فائزہ والے بینچ نے, 3 رکنی بینچ نے جو ایک حکم دیا جس میں کہا گیا سپریم کورٹ میں جاری تمام سو موٹو کارروائیاں روک دی جائیں جب تک قواعد مرتب نہیں ہوتے حتمی طور پہ, جیسا کہ آئین و قانون کا تقاضا ہے. تو اس حکم کے حوالے سے رجسٹرار آفس سے ایک سرکولر جاری ہوا ہے, ایک پریس ریلیز یا کلیریفیکیشن یا وضاحت یا سرکولر جو بھی ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو جسٹس قاضی فائزہ کے 3 رکنی بینچ نے آرڈر دیا ہے سو موٹو کارروائیاں روکنے کا, وہ آرڈر جو ہے وہ نہیں دے سکتے تھے, انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے. تو ایک قسم کا چیف جسٹس نے اپنے ایک انتظامی افسر کے ذریعے ایک عدالت سپریم کورٹ کے 3 ججوں کے عدالتی حکم کو مسترد کر دیا ہے. تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اس انتظامی رد عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, اس سرکولر کے بعد فالوڈ بائی آرڈر بھی ہے, اس کے بعد ایک آرڈر بھی آ گیا, اور آرڈر وہی ہے جو سرکولر میں لکھا ہوا ہے. لیکن یہی تو آرڈر کون سے بینچ میں دیا گیا؟ جو بینچ جس سے اختلاف کیا ہے نا, مندوخیل صاحب نے یہی تو اس پہ لکھا ہے, انہوں نے اپنا ڈسینٹنگ اس میں ہاتھ سے لکھا ہے کہ چونکہ مجھے یہ تو 3 بجے ملا, بسائڈ یہ کہ مجھ سے کنسلٹ نہیں کیا گیا, مجھ سے کنسلٹ لکھتے ہوئے پوچھا نہیں گیا. اور اس تیسرا انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ کل کا فیصلہ جو ہے جسٹس مندوخیل صاحب کے پوچھے بغیر جاری کر دیا گیا, بغیر پوچھے جاری کیا, ان کو کنسلٹ نہیں کیا, انہوں نے خود. یہ تو مس کنڈکٹ نہیں ہے, بڑی سیریس ایلیگیشن نہیں ہے چیف جسٹس کے. یہی تو یہ کہہ رہا ہوں, مورل ڈسانٹیگریشن ہم اس لیے تو کہہ رہے ہیں, اس کیس کو میں نہیں لے رہا, میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دیں. جسٹس مندوخیل صاحب نے آئے, دیکھو کل اصل میں انہوں نے کہا کہ میں کل بولنا, جسٹس امین الدین خان صاحب نے جب بات کی تھی نا, میں اٹھتا ہوں, اس وقت یہ بھی بولنا چاہتے تھے, ان کو بولنے نہیں دیا گیا. تو آج انہوں نے سب سے پہلے تو یہ بات کہی کہ جی مجھے کل بولنے نہیں دیا گیا. یہ بھی اچھی بات تو نہیں ہے نا, انہوں نے ٹھیک کی, لیکن ان کو بولنا دینا چاہیے تھا. بھائی رائے تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہے نا, ہر جج ایکول ہے لا میں. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا جی وہ ججمنٹ جو ہے, میں تو کل میں گھر میں تھا, 3 بجے مجھے بھیج دیا گیا آرڈر, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے تو پوچھا نہیں گیا. اب دیکھو مجھے تو الارمنگ لگتی ہے یہ بات. اور اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا مجھے تو لگتا ہے میری ضرورت ہی نہیں, مجھے جانا چاہیے, چلے گئے. اور ساتھ جو انہوں نے دعا کی نا, جو ناصر بھائی نے کہا ہے, دیکھیں نا یہ جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے نا, جب آدمی تکلیف میں ہوتا ہے بندہ یہ دعا کرتا ہے. ویسے دعا تو ہر وقت کرنی چاہیے, وہ کہتے ہیں اللہ ایسا فیصلہ ہو ملک کے لیے بہتر ہو, سب مان لیں. مطلب کیا ہے کہ اتنا ڈسپیوٹ ہو چکا اس کے اوپر, کامن سینس ہے, 9 جج 7 جج 5 جج 4 جج 3, پتہ نہیں 3 کے بعد 2 یا 1 ہو جائے, ہمیں نہیں معلوم. نہیں یار یہ تینوں تو ماشاءاللہ یہ والا بینچ نہیں ٹوٹنے والا. میں تو ایک ادب سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ اب تو I know that, جب بینچ کی ایک ٹانگ رہ جائے تو وہ کدھر. مجھے آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ فیصلہ کیا آنا ہے, وہ بھی مجھے پتا ہے. یہ اچھا کیا آئے گا بتا دیں بھائی, مجھے تو پتا ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں. آپ کو کس نے بتایا؟ مجھے, ہم بینچ دیکھ کے لوگ بتا دیتے ہیں کیا فیصلہ. ابھی کے پی کے سیاستدان ہیں وہ ایمل ولی, ابھی میں ان کا ٹی وی دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا انصاف ہے جب ہم شکل دیکھ کے بتا دیتے ہیں بینچ کی انصاف کون سا آئے گا. آپ کو کیا شام کو آپ جیسے سارے یوٹیوبر بیٹھ کے یہ بات کرتے ہوتے ہیں, جب رات دن کی ہیئرنگ سنتے ہیں نا, شام کو روز میں آپ لوگوں کو سنتا ہوں, آپ لوگ یہ کہتے ہیں یہ بینچ ہے تو یہ فیصلہ آئے گا. یہ بینچ کیا آپ بتا دینا, آپ تو ٹیسٹ ٹیوبر ہے نا, آپ یوٹیوبر تو نہیں. میں ٹیسٹ ٹیوبر ہوں. میں آپ کو بتاؤں یہ فیصلہ آئے گا جو ایک ہی پارٹی کو سننا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں دوسری پارٹی کو ہم نے سننا ہی نہیں, حالانکہ اسٹیک ہولڈر تو وہی ہے. اچھا بڑی دلچسپ بات ہے. ایک بات اور, اس بینچ کے, ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں, جب دیکھو ایک پارٹی ہے نا, باقی بھی تو پارٹی ہے نا, پیپل پارٹی نہیں ہے, مسلم لیگ پارٹی نہیں ہے. کس کو سنا جا رہا ہے؟ صرف پاکستان پیپل پارٹی کو, سوری پاکستان تحریک انصاف, پاکستان, وہ اصل محبت بہت محبت ہے نا مجھے ان سے, پاکستان تحریک انصاف کو, باقی پارٹیاں نہیں ہیں.
آپ نے ترازو دیکھو، عدلیہ کی جو دیوی ہے نا، وہ جو یونان اور روم میں بنی ہے، اس بیچاری کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوتی ہے، ہاتھ میں ایک تلوار ہوتی ہے، ایک میں ترازو ہوتا ہے. ہمارا ترازو کبھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے، آنکھوں میں پٹی نہیں بلکہ اینک بھی ہماری لگی ہوتی ہے پاکستان میں، وہ کبھی نیلا دیکھتی ہے کبھی پیلا دیکھتی ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ کیا ضرورت پڑی تھی بے نظیر بھٹو کو ڈاکٹر آف دا ایسٹ میں لکھنے کی کہ 5 پنجابی ججز ہینگ مائی سندھی فادر اینڈ آئی ایگری ود ہر. اندازہ لگاؤ یار، تماشا ہے پاکستان میں. ابھی میں تو کہتا ہوں ان ججوں کا ٹرائل ہونا چاہیے، ان کی قبر پہ ٹرائل کریں. اچھا ناصر، کیونکہ یہ تو فریق ہیں، سیاستدان ہیں، میں پیپل پارٹی مگر میں ایک تجزیہ آپ سے ضرور لینا چاہوں گا. یہ ایک فون اگر آپ کتنے تھوڑی دیر کے لیے ذرا وقفہ کر دیں. کتنے آپ کو لگ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اب کیا رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں، اور کیا کوئی امکان ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف کوئی شکایت جو ہے آ جائے، کمپلینٹ آ جائے، اور وہ کمپلینٹ اگر چیف جسٹس کے خلاف ہے تو کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ از خود سے جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ اجلاس بلا سکتے ہیں؟ میں ظفر اللہ صاحب پہلے آپ بتا دیں کیسے ممکن ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے قانونی طور پہ نہیں. قانون میں تو جو اس وقت رول ضابطہ بنا ہے اس میں مناسب نہیں ہے، اس میں لیگل نہیں ہے. یہ جو پہلے سعید وہ کیا نام تھے، سعید الرحمان صدیقی صاحب کے زمانے میں جو دو بینچ دو روسٹر، یہ میں نہیں، اگر چیف جسٹس کے خلاف شکایت آتی ہے تو چیف جسٹس طے کریں گے کہ یہ شکایت سننی ہے یا نہیں. یہ ایک اعتراض چیف جسٹس افتخار چودھری کی سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی ایک اعتراض تھا کہ آئین میں غالباً اس کو کیٹر فار نہیں کیا. کیسے ہوگا؟ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں چیف جسٹس سے جو بھی ہوتا ہے سر قانونی پوزیشن بتائیں. اگر میرا خیال میں اس چیف کو خود ہی رکھنی پڑے گی، وہ چیف خود ڈیسائیڈ کرے گا. ہاں، اور اگر وہ مسترد کر دے کر سکتا ہے یار اپنی ذات اپنے خلاف شکایت. اپنی ذات میں جج نہیں فیصلہ کر سکتا، پھر باقیوں کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. اپنی ذات میں کوئی آدمی جج نہیں بن سکتا، یہ سیٹل پرنسپل ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر جسٹس فائز عیسیٰ ٹیک اوور کریں گے. جو اگر یہ نام میں ہم نہیں پڑھتے، کل جج قائد صاحب ہیں کل نہیں ہے، تو بات تو اصول کی ہونی چاہیے نا. ہمارا ادارہ ہمارا ہے نا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے سر، کیا حالات اس طرف جا سکتے ہیں؟ متی میری دعا یہی ہے کہ جو 97 میں ہوا تھا وہ دوبارہ ڈویژن نہ ہو، کیونکہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور دوسری بات ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چیف جسٹس نہیں ہے، اس کے بعد بھی اور لوگوں نے بھی چیف جسٹس بننا ہے، پھر یہ ان کے ساتھ بھی ہوگا. یہ ادارہ کو اس طرح ڈویژن نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کو یاد ہے 97 میں 2 سپریم کورٹ بیٹھ گئی تھی اور پھر 2 کاز لسٹ تھی اور پھر چیف جسٹس کو جانا پڑا تھا. تو ہاں ایسا نہیں ہے. ہماری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو. We want to protect it. بالکل. اور سینیٹی مسٹ پریویل. اور ججز کو میں تو یہ کہتا ہوں فل کورٹ ججز بیٹھیں، فل کورٹ بلا لیں، اندر میٹنگ کریں، کھانے پہ اکٹھے ہو جائیں نا، اکٹھے ہو جائیں سارے. بالکل. چائے کی پیالی پہ بیٹھے، فیصلہ جو بھی کریں ہم سب قبول کریں گے. ہم نے قبول ہی کرنا، ساری جگہ کرنا. چلیں جی، بہت شکریہ بیرسٹر ظفر اللہ اور سینئر جرنلسٹ ناصر اقبال. کچھ ہی دیر میں یہ 2 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے، 3 رکنی بینچ بیٹھے گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب جو بینچ بنتا ہے وہ 3 رکنی نہ ہوتا. اب کوئی چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، ابھی تک تو ہے، ہو سکتا ہے آگے اناؤنس کر دیں، فل کورٹ بنا دیں، ہو سکتا ہے آگے اناؤنس کر دیں کہ آپ یہ فل کورٹ سنے گا. دیکھیے کیا کیا ہے، لیکن اس کے لیے بہت بڑا ظرف دل اور جگرا چاہیے. امید ہے انشاءاللہ. اور فل کورٹ جو ہے جتنا زیادہ مشورہ ہو اچھا ہے. اور فل کورٹ بھی کسی اور کی نہیں، اپنے برادر ججز کی ہی ہوگی. آپ جو آئین میں ہے، فل کورٹ پہ اعتماد اگر چیف جسٹس نہیں کرتے تو پھر لوگ کیوں کریں؟ پھر میں کیوں کروں گا. فتح اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.